अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, पीपी 52 सियालकोट के सूबाई ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक 78,419 वोट लेकर मैदान मार चुकी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुम्मन ने 40,000 वोट्स लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपनी कारकर्दगी की अवामी मकबूलियत की बिना पर इस फतह को सेलिब्रेट कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में धांधली पर सरापा एहतजाज भी है। एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए पार्टी कारकुनान को इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत भी मिल चुकी है, मगर सवाल ये है कि इस एहतजाजी तहरीक की नौबत क्यों आई और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तहरीक से मतलूबा नताइज हासिल कर पाएगी, जिसके लिए वो गुज़श्ता 2 सालों से कोशिशें कर रही हैं। कोशिशें तो तहरीक इंसाफ ने मुफाहमत और समझौते की भी की थी, मगर ना तो मुज़ाकरात हो सके और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल स्पेस बन पाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन से लेकर आलमी इदारों तक अप्रोच और मुल्क के अंदर भूख हड़ताल की कॉल समेत मुतादिद एहतजाजी जलसे और लॉन्ग मार्च भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए, मगर PTI को वो रिलीफ नहीं मिल सका जो वो चाहती थी। इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट बातचीत का पैगाम दिया जा चुका है, मगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डॉक्टर्स गुज़श्ता 10 दिनों से इस्लामाबाद और लाहौर में डेरे जमाए हुए हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दाल गलती दिखाई नहीं देती क्योंकि मुलाकात नहीं होती। PTI तो एहतजाजी तहरीक के लिए अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस या फिर मौलाना फजल रहमान के साथ एहतजाज करने और इत्तेहाद करने में भी नाकाम हो गई, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन केसेस में PTI और JUI एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लिहाजा PTI और JUI का मिलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाना या एहतजाज करने का प्लान नाकाम दिखाई देता है। अलबत्ता हुकूमत की तरफ से कम उम्री की शादी का बिल JUI को हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर लाने का सबब बन सकता है। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने शादी बिल पर हुकूमत को शदीद रद्द-ए-अमल देने का ऐलान किया है, मगर यहाँ पर सवाल ये है कि जब मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत को टफ़ टाइम देने में कामयाब नहीं हो सके थे, तो वो कम उम्री के इस बिल पर हुकूमत को टफ़ टाइम देने में कामयाब कैसे हो सकते हैं। यानी हुकूमत इस वक्त मजबूत पोजीशन पर खड़ी है और कोई भी सियासी जमात, चाहे वो अपोजिशन की हो या फिर हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सही, वो नून लीगी हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और सदर मुमलिकत मुतादिद बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि नून लीगी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी भी है और ज़रूरी भी, मगर हुकूमत के साथ IMF की कोई मजबूरी नहीं है। लिहाजा IMF वो वाहिद इदारा है जो नून लीगी हुकूमत को टफ टाइम दे सकता है और हर मुमकिन शराइत मंजूर भी करवा सकता है, जिस वजह से हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता है और शायद मकबूलियत पे भी डैमेज हो। IMF के मुतालिबात मुल्क की तनख्वाहदार तबके और मिडिल क्लास तबके की मजबूरियाँ और मुल्क की मईशत में निजकारी की अहमियत से लेकर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए रिलीफ तक मुल्क में कौन कौन से मुआशी और सियासी चैलेंजेस मौजूद हैं जो मुल्क को किसी बहरान की नज़र कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। यू आर वेरी क्लोज, यू बीन वेरी क्लोज टू इमरान खान साहब और आप उनके मिजाज को भी जानते हैं, आपकी उनसे बहुत सारी मुलाकातें रही, आपने उनके साथ काम किया, हुकूमत में हिस्सा डाला। उनकी पर्सनैलिटी जिस किस्म की है, चूँकि बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन इस वक्त चल रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को लेकर, जो उनके ख़यालात और बयानात माजी में रहे हैं और जो अभी करंटली हैं, क्योंकि अभी वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त बात करनी है, हुकूमत से नहीं करनी, दरवाजे खुले हैं, मगर ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू लुक एट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक्स हैंडल, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। हाउ वुड यू सी दैट एंड हाउ डू यू सी दैट? क्या ये खान साहब आउट ऑफ इमोशंस कर रहे हैं या इसके पीछे एक स्ट्रेटजी हो सकती है? नहीं, देखिए, बेसिकली तो ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा आप समझ सकते हैं कि आपने चाहते आप ये हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन क्योंकि स्पेस आपको नहीं मिल रही है तो अब आपने दबाव बढ़ाना है ताकि दूसरा फरीक जो है वो बातचीत करने के ऊपर आमादा हो। अब उसमें से कौन से इक़दामात जो हैं वो कारगर हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, उसके ऊपर बहस की जा सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल है, जैसे आपने भी अपने इब्तिदाइये के अंदर कहा कि वो तो पहले भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो बातचीत करने के तैयार है, हुकूमती वक्त के साथ भी वो बैठ चुके हैं, लेकिन क्योंकि उसमें से कुछ हल नहीं निकल रहा, तो इस वक्त मेरे ख्याल में इस वक्त तो तहरीक इंसाफ के पास कोई चॉइस है ही नहीं। आपको पता है, मैं बहुत बड़ा इस बात का दाई रहा हूँ
کہ مذاکرات سے ہی معاملات کو حل کرنا ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے بھی آج پوچھیں گے اگر تحریک انصاف نے بات چیت بھی کرنی ہے تو لگتا ہے جس وقت تک وہ دباؤ نہیں بڑھائیں گے تو ان کے ساتھ کوئی بات چیت بھی نہیں کرے گا. تو اس وقت تک کوئی اور چوائس ہی نہیں نظر آتی. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اسد عمر صاحب، ایک ٹائم تھا کہ پاکستان تحریک انصاف، بلکہ عروج تو ابھی بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت پریشر بھی تھا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ہو یا گورنمنٹ پر ہو. پھر خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اسمبلیز توڑیں گے اور پھر استعفے ہوں گے. اس کے بعد ہم نے وہ پورا ایپیسوڈ، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کے باوجود وقتاً فوقتاً پی ٹی آئی کا پریشر حکومت پر رہا ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم کی ہو یا موجودہ ہو. بٹ اٹ سیمز لائک کہ وہ پریشر نہیں ہے، اور اس کا اعتراف بیرسٹر علی ظفر بھی میرے پروگرام میں کر چکے. لیک آف اسٹریٹجی ہو سکتا ہے، اندرونی اختلافات ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں. فواد چودھری صاحب، جو کہ آپ ان کے کلوز رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ بھی یہ بیان آن ریکارڈ دے چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اپنی قیادت نہیں چاہتی. ڈو یو تھنک کہ اس وقت نہ تو پریشر ہے جو بلڈ کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو، اور نہ کوئی اسٹریٹجی جو اس وقت کا جو ٹیئر چلا رہا ہے پی ٹی آئی کو ان کے پاس موجود ہے، کیونکہ ایک بیان کچھ اور ہے اور دوسرا اس سے کانٹراڈکٹ کر جاتا ہے؟ اچھا، یہ بات آپ کی درست ہے، اور یہی میرا جو اعتراض آپ کہہ لیں یا میرا جو اختلافی نوٹ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس جس کو وہ کہتے ہیں نا، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کو کہا تھا کہ تمہارے پاس پتے کوئی نہیں ہے، تو تحریک انصاف کے پاس پتے رہے ہیں اور آج بھی ہیں میرے خیال میں. اور وہ جو ہے وہ سب سے بڑی چیز جو ہے ان کے پاس وہ عمران خان کی عوام کے اندر مقبولیت ہے. میرے خیال میں ایسے مواقع آئے تھے، پہلے تو بہت زیادہ تھے جس 2022 کی بات کریں، لیکن ابھی بھی 2024 میں بھی جو نومبر کی موبلائزیشن کی گئی ہے اس وقت ایک دباؤ کریٹ ہوا تھا. اس کے بعد ابہام تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو اس کے بعد ان کی کیا پالیسیز ہوں گی. وہ وقت تھا جس وقت مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے. جس طرح میں ابھی بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ تحریک انصاف کے پاس اس وقت کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ کریٹ کرنا ہے. لیکن آپ کی اسٹریٹجی، حکمت عملی بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جب میں نے اس دباؤ کو کریٹ کر لیا، جب وہ دباؤ پیدا کر لیا، تو اس کے بعد میں نے کس طریقے سے مذاکرات سے حل نکالنا ہے. کیونکہ میں بار بار یہی بات کرتا ہوں، تحریک انصاف نے یہ تو کبھی بھی نہیں کہا نا کہ ہم لاکھوں لوگ لے کر آئیں گے اسلام آباد میں، پورے نظام کو بہا کے لے جائیں گے، سپریم کورٹ کے پر بھی قبضہ ہو جائے گا، پارلیمنٹ پہ بھی قبضہ ہو جائے گا، صدر پرائم منسٹر ہاؤس پہ بھی قبضہ ہو جائے گا، پورا نظام الٹ دیں گے. یہ تو کبھی بھی نہیں کہتے. وہ جمہوریت کی سیاست کی بات کرتے ہیں. تو اگر آپ نے جمہوریت کی سیاست کرنی ہے اور آئین کے دائرے میں رہ کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر کوئی مذاکرات سے ہی حل ہوں گے نا. اور میرے آپ خیال میں سمجھتے ہیں کہ یہی اس کا آغاز کمزوری حکومت رہی سے ہے. کیا جا سکتا ہے، بھلے ہی آپ کی نظر میں وہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے؟ میری یہ بالکل واضح رائے رہی ہے کہ بالکل بیٹھنا چاہیے. آپ ان کو بے شک سیاسی ان کو ایک ایسی حکومت نہ مانے جو اخلاقی جواز رکھتی ہو. میرے خیال میں پاکستان کی واضح اکثریت جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ کوئی انتخاب جیت کر نہیں آئی بھی. لیکن وہ سیاسی پارٹی تو ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سیاسی پارٹیاں ہیں. تو اور ان کی اپنی اپنی ووٹ بینک ہے. وہ ووٹ بینک اتنا نہیں رہا، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، لیکن اس سے کم ہے، لیکن ہے تو ووٹ بینک. لوگ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں. جو جے یو آئی کو ووٹ پڑتا ہے، پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ اندرون سندھ کے اندر بڑا ووٹ پڑتا ہے. تو سیاسی پارٹیوں کو آپس میں بیٹھ کے حل نکالنا چاہیے. جب آپ جمہوریت کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو جمہوریت کے راستے میں تو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے حل نکالنا چاہیے نا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حتمی اختیار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوگا. ان کی منشا کے بغیر یہ جو اس وقت پارٹیاں حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. لیکن یہ بھی شراکت دار ہیں اس ساری صورتحال کا، تو اس لیے ان کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ بیٹھنے کو تیار ہو جائے، بات کرنے کو تیار ہو جائے تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں. میرے خیال میں وہ براہ راست شاید بیٹھنے کو نہ تیار ہوں. وہ انہوں نے اگر کوئی بات بھی کرنی ہے تو وہ چاہیں گے کہ سامنے ایک کیس ہو. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا، ویسے تو اٹس آن اے لائٹر نوٹ، وہ اکثر جب آپ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ دیر سے پہنچنا بہتر ہے نہ پہنچنے سے، اسے ریلیٹ اس طرح کر سکتے ہیں جو ہماری موجودہ سیاست ہے. کہاں غلطی کر دی عمران خان صاحب نے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو صورتحال پیدا ہوئی اس صورتحال کے اندر جو ایک بہت بڑی طاقت تھی، اس طاقت کو ہم نے استعمال کرنا ہے ایک مذاکراتی عمل سے، چاہے وہ باقاعدہ ایک اعلان کے ذریعے کیا جائے یا وہ بیک چینل سے کیا جائے.
وہ بڑی واضح چیز تھی میرے خیال میں. حکمت عملی کے اندر جو کمزوری رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ وہ والا جو پہلو تھا. موبلائزیشن تو ایسی ہوئی ہے جب پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. جس طریقے سے عوام نکلی ہے 9 اپریل 2022 کے بعد, یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. لیکن وہ جو دوسرا پہلو تھا اس کا, اس کے اندر کمی رہ گئی کہ کس طریقے سے اس عوامی دباؤ کو پھر ایک کسی حل کے طرف لے جایا جائے ایک مذاکراتی عمل کے ذریعے. لیکن ایک چیز اگر آپ مجھے اجازت دیں, ابھی آپ نے بتائیے کہ اندر وہ سمبریال کے الیکشن کے اوپر کو مسلم لیگ نون کے صاحب تھے, کو خواجہ آصف تھے شاید, جن کی آپ کلپ سنا رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ مقبولیت کے ریکارڈ, احسن اقبال صاحب تھے, چلو وہ ناروال ٹھیک ہے قریبی ہے, تو انہوں نے کہا کہ مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے اور عوام جوک در جوک نکل کے آ کے انہوں نے شیر پر ٹھپا لگا دیا. پہلی بات تو اس الیکشن کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کہہ رہی تھی کہ آزاد امیدوار سامنے تھے. کتنے افسوس کی بات ہے, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے, جس کو آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ, جب وہ ایک ایسی سیاسی پارٹی ہے جو اسمبلی کے اندر بھی بیٹھی ہے, اس کا مطلب مانتے ہیں نا کہ آپ وہ پارٹی ہے, اس کو بلے کا نشان کیوں نہیں دیتے؟ اس کو بلے کا نشان کیوں نہیں دیتے؟ اچھا دوسری چیز یہ کہ لیکن اگر مسلم لیگ نون واقعی میں اس بات پہ اب یقین رکھتی ہے کہ عوامی مقبولیت ان کے ساتھ ہے, تو میرا ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ یہ بار بار تانے سننے کے بجائے فارم 47 کے, اور ایک استحکام نہیں آ رہا اور ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ عوامی مقبولیت جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہے, الیکشن کال کریں جی, ایک الیکشن کال کر دیں. نیا عوام تو اب آپ کے مطابق آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, ساری کو نظر آ جائے گا. عمر صاحب, سیناریو یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس کھونے کو یا کمپرومائز کرنے کو کچھ خاص وجہ ہے نہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی بات چیت کرنے کے لیے کوئی وجہ ہے نہیں. میں نے جیسے کہ اپنے شروع میں پہلے سوال میں ہی آپ سے پوچھ لیا, اسے میں لنک اس طرح کرنا چاہ رہی ہوں, آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں, کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں پاکستان تحریک انصاف سے بات کرے اور کس وجہ سے کرے؟ کین یو پلیز ایلیبوریٹ دیٹ فار می؟ بالکل صحیح ہے, اور میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. جس طریقے سے میں یہ کہہ رہا تھا, میں اس بات سے تحریک انصاف کی اتفاق نہیں کرتا کہ وہ جو حکومتی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات ہی نہیں کرنے کو تیار ہیں. اسی طریقے سے میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ حکومت کو کوئی وجہ نہیں ہے مذاکرات کرنے کی. آپ ایک نظام کے اوپر حاوی ہیں, سسٹم آپ کے کنٹرول میں, اس میں کوئی شک ہی نہیں, لیکن یہ ملک 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہ 21ویں صدی ہے. یہاں ایک فون کے اوپر ملک کے ہر شہری کو وہ تمام دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں پتہ ہے. اس صورتحال کے اندر ایک ایسی حکومت چلانا جس کو پاکستان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے, بشمول صحافیوں کے, آن ایئر نہیں بولیں گے تو آف ایئر بات کر کے دیکھ لیجئے, آپ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں سے آف ایئر بات کر کے دیکھ لیجئے, ان کو بھی پتا ہے کہ اس وقت اخلاقی جواز نہیں ہے, اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے. کام چل جائے گا, حکومت شاید اپنا ٹائم بھی پورا کر لے, لیکن ملک ایسے ترقی نہیں کرتے, قومیں ایسے مضبوط نہیں ہوتی ہے. تو میرے خیال میں, اور میرے خیال میں مسلم لیگ نون خاص طور پہ, انہوں نے اپنی سیاست کا جو ان کے سیاست جو ہے وہ تو خاندانی سیاست ہے نا. مریم نواز, اپنے حمزہ شہباز, انہوں نے تو آگے 30 سال اور سیاست کرنی ہے. ان کے ووٹ بینک کا جو پر خچے اڑا دیے گئے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ سسٹم حاوی ہے, اور اس ووٹ بینک نہ ہونے کے باوجود وہ حکومت میں ہیں, یہ اگلے 30 سال کا نقصان کرا رہے ہیں آج کے لیے. شہباز شریف اور نواز شریف کی تو سیاست ختم ہو گئی, 75 سال ان کی عمر ہو گئی, لیکن یہ مریم اور حمزہ شہباز کی اور باقی جو اگلی نسل ہے ان کی تو سیاست ستیہ ناس ہو گیا. اچھا, اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں, میرے خیال سے پیپلز پارٹی کا فیکٹر جو ایکس فیکٹر اسے بھی ہمیں کاؤنٹ کرنا چاہیے. ہمیں وی آل نو دا اسٹوری. اینی ویز, اندر امپورٹنٹ کوسچن اسد عمر صاحب, 5 جون کو کیس لگنے جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا, ایسی بہت ساری باتیں سننے کو بھی مل رہی ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب پورا اعتماد بھی ہیں, انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کو بڑا اعتماد دلایا بھی ہے, ان سے حاصل بھی کیا ہے, بٹ توشہ خانہ 2 ہو گیا, 190 ملین پاؤنڈ کیس ہو گیا. ڈو یو سی اینی ریلیف اور کائنڈنس ٹورڈز عمران خان؟ نہیں جی, دیکھیں جو فیصلے ہو رہے ہیں پچھلے 2 سال سے عدالتوں کے اندر, بائی اینڈ لارج مجموعی طور پہ اگر میں دیکھوں تو وہ فیصلے جو ہیں وہ سیاست کی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں. وہ
قانون کی بنیاد کے اوپر نہیں ہو رہے ہیں. تو سیاست تو مجھے کوئی بدلی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو اگر سیاست نہیں بدلی ہوئی نظر آ رہی، ہو سکتا ہے پس پردہ کچھ ہو رہا ہو تو مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن کیونکہ سیاست بدلی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو اس لیے مجھے عدالتی فیصلے بھی بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور اگر فیصلے نہیں بدلتے اور پاکستان تحریک انصاف ایک اور تحریک چلانے کی کوشش کرتی ہے، جس کی ذمہ داری ظاہر ہے خان صاحب نے متعدد لوگوں کو دی ہے، بیرسٹر علی ظفر کہہ چکے ہیں کہ مجھے تحریک چلانے کا بھی کہا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پورے ایکسپیرینس میں دو سالوں کے تحریک کامیاب ہو سکتی ہے اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب شامل ہو سکتے تھے، نہیں ہوئے، وہ بھی ایک ٹھن گئی ہے، کہاں پاسبلٹی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں وہ ایک بڑی چیز تھی اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کرنے میں کامیاب ہو جاتے. جو اپوزیشن کا اس وقت اتحاد ہے اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہو جاتے. مولانا فضل الرحمان کو بے شک اس کی لیڈ دے دی جاتی، اس کا اختیار جو ہے اس کے مولانا کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو وہ ایک بہت بڑا بریک تھرو، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن تحریک انصاف کے پاس جو ووٹر ہے اور جو سپورٹر ہے وہ ووٹ بھی ڈالنے کو تیار ہے، وہ جلسوں میں بھی آنے کو تیار ہے، وہ مشکل وقت میں ساتھ بھی کھڑے ہونے کو تیار ہے، لیکن وہ ایسا سپورٹر نہیں ہے جو ریاست کے ساتھ ٹکرانے کی یا ٹریننگ رکھتا ہے یا خواہش بھی رکھتا ہے. تو اس لیے کیونکہ جیسے میں نے وہی کہا نا کہ تحریک انصاف یا تو وہ ایسی بات کر رہے ہوں کہ ہم تو انقلاب لانے والے ہیں، ہم جمہوریت میں یقین اب نہیں رکھتے، پاکستان کا علاج جو ہے وہ انقلاب کے ذریعے ہے، تو ایک مختلف قسم کی سیاست. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب تو بہت دعوے کر چکے ہیں، مطلب 26 نومبر والا ایپیسوڈ سے پہلے آپ دیکھ لیں، بعد میں دیکھ لیں، ایون ریسنٹلی جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کیا احتجاج. جی علی امین جو ہیں وہ الحمدللہ بیان تگڑے دیتے ہیں، سیاست سمجھتا بھی ہے، گراس روٹس اس نے سیاست کی بھی ہے، سیاست سمجھتا بھی ہے. دیکھیں 26 نومبر جو 26 نومبر جو 3 دن کی موبلائزیشن تھی، ایکچولی 24 کو شروع ہوا تھا. اب کوئی بھی جو خیبر پختونخوا میں رہنے والے لوگ ہیں ان سے اگر آپ بات کریں تو 24 نومبر کو جتنی خیبر پختونخوا سے لوگ نکلے تھے اسلام آباد آنے کے لیے، شاید آج تک پہلے تحریک انصاف بھی کبھی اتنے لوگ نہیں نکال سکی. وہ 2022-25 مئی والی لانگ مارچ جس کو عمران خان خود لیڈ کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ موجود تھے کنٹینر پہ، اس میں بھی شاید اتنے لوگ نہیں آئے تھے جتنے 24 نومبر کو نکلے. تو عوام تو آپ موبلائز کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد جو ایک کنفیوژن مچی، بیرسٹر گوہر وارا کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے اجازت دے دی تھی کہ سنجانی میں بیٹھ جائیں، وہاں بیٹھ کے مذاکرات کریں، لیکن پھر وہ فیصلہ بدل گیا. کس نے فیصلہ بدلا، کیوں بدلا، وہ سمجھ نہیں آتی. تو نقصان اس کے بعد ہوا. تو موبلائزیشن تو کرنے میں وہ کامیاب پہلے بھی ہو سکے ہیں، اب دیکھنا ہوگا کیا یہ دوبارہ ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن ایک دفعہ تو کم سے کم وہ بہت بڑی موبلائزیشن کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی موبلائزیشن میں کامیاب ہوئے تھے، اب کی بار بھی ہو جائیں گے. لیکن اگین وہی بات ہے، اسد عمر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت اور رائے دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اسے ٹیکل کیسے کریں گی. کیا اس موبلائزیشن کے بعد وہ کوئی پریشر بلڈ کر سکیں گے موجودہ سیٹ اپ پر، یا پھر وہی ہوگا جو ہم نے آج سے 2 سال سے جو سٹوریز ہم دیکھتے آ رہے ہیں، پریشر بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سربراہ پالیسی تھنک ٹینک پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن صاحب موجود ہوں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمارے ساتھ سربراہ پالیسی تھنک ٹینک پاکستان تحریک انصاف اور سینئر رہنما رؤف حسن صاحب موجود ہیں. رؤف حسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. مجھے بتائیں کہ گزشتہ روز جو بائی الیکشن ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت ساری شکایات تھیں اور سٹل ہیں، دھاندلی کی بھی شکایات موصول ہوئیں، لیکن مسلم لیگ نون اس کا جشن منا رہی ہے، وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھیں عوامی جو اعتماد ہے وہ بحال کر دیا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو کیا آپ یہ ثبوت لے کے جائیں گے الیکشن کمیشن میں؟ تھینک یو فروا، بہت مہربانی. جہاں جو جشن منا رہے ہیں جی، پاکستان میں آئین کی تباہی کا، پاکستان میں جمہوریت کی تباہی کا، پاکستان میں انسانیت اور اخلاقیات کی تباہی اور بربادی کا، پاکستان میں لیجسلیشن کی تباہی کا، پاکستان میں عدلیہ کی تباہی کا. جی بالکل جشن تو بنتا ہے، کیونکہ یہ تو 30-40 سال سے یہی کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. ہمارے پاس بہت سے، پر کل جو کچھ ہوا ہے ساری دنیا نے دیکھا ہے، جس طریقے سے سٹفنگ کی گئی ہے، جس طرح سے پولنگ سٹیشنز کو پولیس کے حوالے کیا گیا ہے، جس طریقے سے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو وہاں سے نکالا گیا ہے. پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں، لوگوں نے باتیں بھی کی ہیں، میرا خیال مجھے ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. 8 فروری کو جو ہوا تھا یہ اب
اس سے بھی بڑھ کے جو ہے یہ چونکہ ان کی حکومت بھی ہے تو یہ جو چاہتے ہیں کریں جس طریقے سے چاہیں. ہاں جشن تو بنتا ہے تباہی کا, بالکل بالکل بالکل. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں, بائی الیکشن میں حکومتی مشینری بھی استعمال ہوئی, اور اس کے ثبوت, کیونکہ ثبوت بہت معنی رکھتے ہیں, اگر آپ الزام لگاتے ہیں تو پھر آپ کو الیکشن کمیشن کا ایک دروازہ ہے جو کھٹکھٹانا پڑے گا. وہ ایک الگ بات ہے کہ میں آپ سے شاید یہ جسارت کروں پوچھنے کی کہ آپ کو وہاں اعتماد بھی ہے یا نہیں. دیکھیے فروا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے, حالانکہ آئین کی تو تسلیل ہر لمحے کی جا رہی ہے, کہ تمام جو الیکشن ریلیٹڈ پٹیشنز ہیں ان کو 180 دن کے اندر 6 مہینے میں ڈسپوز آف کیا جائے گا. الیکشن کمیشن کی اپنی رپورٹ کے مطابق اب 1.25 سال گزرنے کے بعد بھی انڈر 20% الیکشن پٹیشنز ڈسپوز آف ہوئی ہیں, اور وہ بھی زیادہ تر ہمارے خلاف ہوئی ہیں, جبکہ ہمارے لوگوں کو ری کاؤنٹنگ میں ڈی سیٹ کر کے ان کی جگہ جو ہمارے ایڈورسریز ہیں, پولیٹیکل ایڈورسریز, ان کو سیٹیں دی گئی ہیں. انصاف تو ہمیں نہیں ملا, پارلیمنٹ میں ہماری سنوائی نہیں ہوئی, عدلیہ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کا وکٹم ہو چکی ہوئی ہے. اس سب کے باوجود ہم عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے, ہم الیکشن کمیشن کے پاس بھی جائیں گے سب شواہد لے کے. ہمیں امید تو بالکل نہیں ہے کہ جی وہ ان کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے, بیکاز یہ سب جو ہے یہ کمپلیسٹ ہے. الیکشن کمیشن, عدلیہ, آپ اس ساری دھاندلی کے دور میں ان دھاندلی کرنے والوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے, کمپلیسٹ ہے ان کے ساتھ. تو لازمی بات ہے کہ ہم ان سے کوئی امید تو نہیں لگا سکتے, لیکن ہمارے پاس آپشنز بھی نہیں اور نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جی اگر سسٹم میں رہنا ہے, سسٹم کے اندر رہنا ہے, جس کا فیصلہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہم نے سسٹم کے اندر رہنا ہے, تو پھر سسٹم کے اندر رہ کے جو سسٹم آپشنز آفر کرتا ہے انہی کو ہی ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو بالکل صحیح ہے فروا, ہم جائیں گے, لیکن ہمیں نہیں امید کہ ہماری سنوائی ہو. اور رؤف حسن صاحب, اس سسٹم میں ظاہر ہے کہ ایک اپوائنٹمنٹ بڑی اہم ہوتی ہے, وہ چیف الیکشن کمشنر کی ہے, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4-5 مہینے ہو گئے کہ اس اپوائنٹمنٹ پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اس نام پر یا نئے آنے والے نام پر کوئی اتفاق نہیں ہو سکا, یا یہاں تک کہ بیٹھک بھی نہیں ہو سکی؟ دیکھیے وہ انیشیٹو, میرا خیال ہے ایک لیٹر آیا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے, اور ہم اپنی نامینیشنز جو ہیں, ہماری ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کو دیں گے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کیا کوئی میننگ فل کنسلٹیشن ہوتی ہے یا کہ وہ اپنے تئیں اناؤنس کر دیتے ہیں. اور اگر وہ اپنے تئیں اناؤنس کریں گے تو پھر ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے, عدلیہ پھر ان کے حق میں فیصلہ کرے گی. تو ایک سسٹم جو ہے نا وہ ٹوٹلی فروا لاپ سائڈڈ ہو چکا ہوا ہے اس وقت. یوزرپرز اور جو نان ڈیموکریٹک فورسز ہیں پاکستان کی, ان کے حق میں. تو وہ لوگ جو کہ ابھی بھی آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں, فرینکلی ان کے لیے مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. اور سمریال کا جو لیٹسٹ الیکشن تھا یسٹرڈے, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہمیں کلیتاً یقین ہو چکا ہوا ہے کہ شاید under the ambit of the kind of thing that we have in the country, جس کو سسٹم تو نہیں کہا جا سکتا, جس کو ایک آئینی اور قانونی حکومت تو نہیں کہا جا سکتا, ایک ایبریشن ہے جس کو امپوز کیا گیا ہے, مجرمین کا ٹولہ ہے جن کو امپوز کیا گیا ہے. تو وہ ان کے ہوتے ہوئے تو ہمیں انصاف ملنے کی بالکل توقع نہیں ہے. لیکن لائک آئی سیڈ ان ریسپانس ٹو دی پریویس کوسچن, کہ ہم کوشش تو کرتے رہیں گے, ہم اپنا جو کیس ہے لے کے وہ جاتے تو رہیں گے. ٹھیک ہے, اور ایک کوشش ظاہر ہے کہ آپ پھر سے کرنے والے ہیں. عمران خان صاحب نے احتجاجی تحریک کا کہہ دیا ہے, بلکہ انہوں نے مذاکرات کی آپشن بھی کھلی رکھی ہے, لیکن صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ اس احتجاج کو وہ لیڈ کریں گے. اس سے پہلے متعدد لوگوں کو خان صاحب اناؤنس یا نامینیٹ کر چکے ہیں. کیا تیاری ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ یہ احتجاج کس نوعیت کا ہوگا اور یہ احتجاج کیسے موبلائز کیا جائے گا؟ دیکھیے ابھی تو پرسوں انہوں نے اس کا اندیا دیا ہے, علی ظفر صاحب نے, بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اس کو اناؤنس بھی کیا ہے ڈیالہ جیل کے باہر نکل کے ان سے ملاقات کے بعد. اب تیاری تو ہوگی, اور ہم نے ایک پروگرام بنا کے, جو انہوں نے کہا ہے, خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ جی وہ ایک پروگرام بنا کے مجھے دیا جائے. کس قسم کا یہ احتجاج ہوگا؟ یہ ایک پرامن احتجاج ہوگا, یہ ایک ملک گیر احتجاج ہوگا, اور یہ ہر سطح کے اوپر, یو سی لیول کے اوپر, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, پروونس لیول کے اوپر اور نیشنل لیول کے اوپر. اس کا کوئی خاص فوکس نہیں ہوگا کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے یا پلیس اے پہنچنا ہے یا پلیس بی پہنچنا ہے. یہ تمام ملک کے اوپر اسپریڈ آؤٹ ہوگا, اور ہر صوبے میں, ہر ڈسٹرکٹ میں یہ احتجاج جو ہے یہ کیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس احتجاج کے کرنے سے پہلے بہت سارے پریکاشنز مد نظر رکھنے پڑیں گے. اس میں یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے
تو پھر وہ دھر لیے جائیں گے. اور دوسری طرف ہم نے وزیر داخلہ جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کا ایک بیان بھی سامنے رکھا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دوبارہ اس قسم کا احتجاج کریں گے تو ہم ان کا 26 نومبر والا حال دوبارہ کریں گے. اب یہ وہ دو بیانات اتنے اہم ہیں. برہان ثناء اللہ صاحب سابق وزیر داخلہ رہے ہیں اور محسن نقوی صاحب موجودہ وزیر داخلہ ہیں, تو سیمز لائک کہ آپ کو گورنمنٹ جو ہے کوئی اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, چاہے آپ وہ وفاق پہ چڑھائی کریں یا نہ کریں. دیکھیے یہ دو, ایک انکمبنٹ وزیر داخلہ اور ایک فارمر وزیر داخلہ کا بیان اٹ سیلف جو ہے یہ آئین کی وائلیشن ہے. لیکن یہاں کوئی اس نظر سے اس کو دیکھے گا نہیں. وہ کس طریقے سے ایک سیاسی جماعت کو پرامن احتجاج کرنے سے روک سکتے ہیں اور دھمکی دیں کہ جی ہم ان کا وہی حشر کریں گے. اب 26 نومبر کو کیا حشر ہوا تھا اس کو ریکال کر لیجئے. سنائپرز نے فائرنگ کی تھی ڈائریکٹ لوگوں کے اوپر اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مرے تھے وہاں. تو یہ اس قسم کی دھمکی جو ہے کسی سویلائزڈ, کسی قانونی, کسی آئینی معاشرے میں نہیں دی جا سکتی. یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ اخلاقیات ہے, نہ انسانیت ہے. جو لوگ ہیں, اس قسم کے لوگ ہیں, وہ جو چاہیں, جو منہ میں آئے وہ بیان دے دیجئے. تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ڈرانا چاہ رہے ہیں, ہمیں بند کرنا چاہ رہے ہیں. آلریڈی انہوں نے ہزارہ بندے ہمارے بند کیے ہوئے ہیں اور بھی پکڑ لیں گے. میرا خیال ہے ابھی سنا ہے کہ سمریال میں بھی تقریباً مجھے بتایا گیا ہے کہ 270 یا 280 ایف آئی آرز درج کر دی گئی ہیں. وہ مجھے نہیں پتا کہ کس کی درج کی گئی ہیں. یعنی کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں تو آپ کے اگینسٹ ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو جاتی ہے. دس از ناؤ اے ڈن تھنگ. تو اس حد کی فسطائیت, ظلم اور جبر جو ہے وہ روا رکھا جا رہا ہے. اچھا, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن اس میں ایک پوائنٹ جو کہ شاید ہے یو میں ڈس ایگری, وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی گورنمنٹ کی طرف سے پوزیشن ہولڈ کی جا رہی ہے تو ایک آسان حل ہوتا ہے کہ آپ اس گورنمنٹ کو انگیج کر لیں, لیکن وہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اس پہ بھی سوال ہے. اور بھی کچھ اہم سوال ہے. ایک بریک کے بعد رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے پوچھیں گے. ویلکم بیک. رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤوف حسن صاحب, دو چھوٹے اور بڑے اہم سوال ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ نظر سے گزرا, میں نے سوچا کہ ڈسکس کر لوں. انہوں نے تمام عہدیدار کو اور پارٹی کے ممبرز کو پیغام دیا کہ جو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتا وہ عہدہ چھوڑ دے, پارٹی چھوڑ دے, کیونکہ ہم حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو تھریٹ ہے یا پریشرائز کیا جا رہا ہے, جس کے پیش نظر خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا یا کروایا؟ پرواہ دیکھیے, پریشر تو ہے, ہمیشہ سے رہا ہے. جب سے ہماری گورنمنٹ ڈسمینٹل ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ڈسمینٹل کیسے ہوئی تھی. ہمارے 28 بندے خریدے گئے تھے, وہ اب سیاسی جنازے بنے ہوئے ہیں سب کے سب. اس کے بعد بھی ہر سٹیپ کے اوپر پریشر تھا. آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہمارے فردر بندے توڑے گئے, کس طریقے سے کڈنیپ ہوئے, کس طریقے سے کیسز بنے, کس طریقے سے جیلوں میں رکھا گیا, کس طریقے سے سزائیں دی گئی ہیں. وہ سب کچھ تو آپ کے سامنے ہے. باقی یہ ہے کہ یہ کسی ایک بندے کو انہوں نے نہیں کہا. ابھی بھی آن ریکارڈ اس طرح کے تھریٹس ہیں, پارٹی بدل لو, پارٹی چھوڑ دو, جیسے کہ ہم نے دیکھا شاندانہ گلزار صاحبہ نے بھی بتایا تھا آن ریکارڈ کہ مجھے آفرز بھی تھی, پیسوں کی بھی آفرز تھی. وہ بہت کچھ ہوتا رہتا ہے, سارا کچھ ان ڈیٹیلز میں جانے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ پچھلے 3 سال سے یہی ہو رہا ہے. کلچر ایک بن چکا ہوا ہے کہ جی آپ چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو تو آپ کے سب کیسز معاف ہو جائیں گے. جو پی ٹی آئی کو چھوڑ دیتا ہے اس کے کیسز معاف ہو جاتے ہیں, جو پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑتا اس کے اوپر کیسز کا انبار لگا ہوا ہے. تو یہ سب کچھ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی یہ کسی کے سلسلے میں, کسی ایک شخص سے دو اشخاص کے سلسلے میں یہ بات نہیں ہے. خان صاحب نے جنرلی یہ کہا ہے کہ چونکہ اب انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جی وہ ملکی احتجاج لانچ کرنے جا رہے ہیں, تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ میرے نظریے کا ویٹ نہیں اٹھا سکتے, بار نہیں اٹھا سکتے, تو پھر آپ علیحدہ ہو جائیے اور ان لوگوں کو آگے آنے دیں جو کہ میرے نظریے کا بار اٹھا سکتے ہیں. دس از جسٹ اے سمپل اسٹیٹمنٹ. ایگزیکٹلی. اچھا, 2 سوال اور ہیں, پہلے آپ جسے چاہیں ایڈریس کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی کہا جا رہا ہے لیجٹلی کہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, اس کو ایڈریس کر لیجئے گا. دوسرا یہ کہ امریکہ سے پاکستانی ڈاکٹرز کا وفد آیا ہوا ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب بھی آیا تھا تو ملاقات کر کے گئے تھے. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں, لیکن ملاقات نہیں ہو پائی خان صاحب سے. کیوں نہیں ہو پائی, کیا وجوہات پیش کی جا رہی ہیں؟ وفدی تو ہے ایک. دیکھیے فرما, یہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان لوگوں سے. یہ پہلے بھی آئے تھے, میرا خیال ہے کہا گیا تھا یہ ڈائسپورا کی وساطت سے آ رہے ہیں.
तो हमारे साथ तो इनका कोई डायरेक्ट लिंक होता नहीं है कि हमें पता हो कि ये कब आ रहे हैं, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। अलीमीन गंडापुर साहब का है अगर, तो वो मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन यही है अखबारी खबरें जो है उन्हीं से पता चला कि ये यहाँ मौजूद हैं। और कल उनके 2 इंटरव्यूज भी उनकी में एक साहब हैं तनवीर साहब, उनके 2 इंटरव्यूज भी which are rather critical ऑफ पीटीआई पोजीशन वो नशर कर दिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है शायद वो भी अब किसी के बिहाफ के ऊपर ही काम कर रहे थे, और शायद वो अब उनको उम्मीद नहीं रही कि कोई किसी से मुलाकात होगी, तो शायद वो भी अपना स्टांस जो है वो बदल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, बिकॉज आई एम नॉट प्रिवी टू इट, आई डोंट नो हु दे आर। और लास्ट टाइम भी जब आए थे तो मुझे नहीं पता था कि वो आए हैं, बाद में पता चला था कि वो आए हैं। ये डायस्पोरा कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है। अच्छा, सॉरी, एक सवाल आपने और किया था। जी, मैंने एक और किया था, वो ये किया था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुज़ाकरात अभी करने के मूड में नहीं है। क्या वजह हो सकती है कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे, इसे भी बता दीजिएगा। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि किसी के बिहाफ पे, मैं थोड़ा सा समझने से मैं चूक गई हूँ, किसी के बिहाफ से मुराद थोड़ा सा बताइएगा। बहुत सी फोर्सेस हैं ना जो ऑपरेट कर रही हैं ना, बहुत सी डिवाइसिव फोर्सेस हैं, मोस्टली डिवाइसिव फोर्सेस है जो कि स्पॉन्सर्ड हैं, जो कि एजेंडा ड्रिवन है। शायद ये उनके बिहाफ के ऊपर कोई, जो उनकी गुफ्तगू से मुझे पता चला है, कल का जो मैंने सुने उनके इंटरव्यू सुने, उसके बाद मैं ये बात कर रहा हूँ। दूसरा एस्टैब्लिशमेंट के बारे में सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमेज लग रहा है इंडिकेशन यही मुझे मिली है उनके इंटरव्यू से, जो तनवीर साहब के इंटरव्यू से मुझे इंडिकेशन यही मिली है। बाकी रहा एस्टैब्लिशमेंट के सिलसिले में आपने जो सवाल किया परवा, मैं तो उसका जवाब देने की पोजीशन में हूं नहीं। हाँ, हम बातचीत करना चाहते हैं, हम तैयार हैं और हम चाहते हैं कि बातचीत हो। अब ये उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने बातचीत करनी है कि नहीं करनी, करनी है तो कब करनी है। हम तैयार हैं, हम चाहते हैं। मेरा तो आपको पता है, मेरी कंटेंशन तो हमेशा से यही रही है कि अल्टीमेटली बातचीत मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर हमें बैठना पड़ेगा, मसला हल करने पड़े। पीटीआई जो है इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतना बड़ा इसका वोट बैंक है कि आप इसको यू कांट विश इट अवे कि जी आपने आंख बंद की और ये गायब हो गई। ये नहीं है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है पाकिस्तान की सियासत की। पाकिस्तान की सियासत की शायद सबसे बड़ी हकीकत है ये 76 साल में जो आई। तो आप इसको विश अवे नहीं कर सकते हैं, इसके साथ आपको एंगेज करना होगा। अभी तक ये लोग लगे हुए हैं कि इसको डिसमेंटल करें, इसमें डिविजन क्रिएट करें, डिसयूनिटी क्रिएट करें। ये जो सारे जो बैठे होते हैं शाम को टूडीज जो बात कर रहे होते हैं कि जी यहाँ मुलाकात हो गई, इस दिन खान साहब को फ्री कर दिया जाएगा, बस 2 हफ्ते की बात है, ये सब डिसइंफॉर्मेशन है। इट्स अ स्पेट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन बेसिकली जो कि स्प्रेड की जा रही है। कोई ऐसी बात नहीं हो रही। खान साहब जो है वो कोई बात अभी एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान में हुई नहीं है, बट ऑन दी अदर हैंड केसेस बड़े 2 अहम है। एक तो तोशाखाना 2 है रऊफ हसन साहब, दूसरा 190 मिलियन का केस है। क्या मैं ये पूछ लूँ आपसे कि कोई रिलीफ की तवक्को है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने बहुत सारी कोशिशें की हैं, पूरी पार्टी ने की हैं, और ये एतमाद बहाल किया गया कि शायद खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके। देखिए, इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव नजर आता है ना मुझे हुकूमत का, वो ये है कि खान साहब को जेल से रिहा नहीं होने देना। अभी 180 बिलियन पाउंड का जो केस है, ये 4 महीने से इसकी जो बेल प्ली जो थी वो पेंडिंग थी। अब उन्होंने 5 जून को डोगर साहब ने ये प्ली लगाई है, और मैंने नहीं ख्याल कि उस दिन कुछ होगा। उसके बाद ये पता नहीं कब लगती है दोबारा, हियरिंग इसकी कब होती है। जून के महीने में ही आपको पता है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएंगी, उसके बाद सितंबर के महीने में खुलेंगी। अब ये जो किया जा रहा है वो उस वक्त तक इसमें बेल नहीं देना चाहेंगे जब तक कि तोशाखाना 2 जो है उसमें कन्विक्शन हासिल नहीं करते। जब उसमें कन्विक्शन हासिल हो जाएगी, और यही एक पैटर्न रहा है, एक वतीरा रहा है कि जी एक केस में बेल होती है तो दूसरे में पकड़ लेते हैं, दूसरे में बेल होती है तीसरे में पकड़ लेते हैं, तीसरे में बेल होती है चौथे में पकड़ लेते हैं। अभी भी इनका जो बेल जो है इसकी भी हो जाएगी, अगर होती है तो वो जो तोशाखाना 2 में जो है वो खान साहब को जेल में ही रखेंगे। तो अभी खान साहब को ये छोड़ना है, उनसे डरते हैं, उससे खौफजदा है। उनकी पार्टी से जो खौफजदा हैं वो तो है, लेकिन खान साहब के ऊपर जो है इन्होंने बिल्कुल वर्चुअली उनको आइसोलेशन में रखा हुआ। ठीक, तो आपकी बात से मुझे ये अंदाज़ा हुआ। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त और राय हमारे साथ शेयर की। वक्त माजरत चाहूँगी ख़त्म हो गया नाज़रीन, और वो ये है कि एक केस से अगर छुटकारा मिलता है तो दूसरे केस में धर लिया जाता है, और ये हम एक काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। लेकिन बिलाखिर मुज़ाकरात की टेबल अगर सज जाए तो फिर मुश्किलात कम हो जाएंगी, बल्कि आसान हो जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।